set line size 1000 लास्ट स्टेटमेंट बफर में मौजूद है फॉरवर्ड स्लैश है। सेट पेज साइज कितने, एक लाइन में कितने 100 लाइन्स आएंगी एक पेज के अंदर। लास्ट स्टेटमेंट कौन सी है, सिलेक्ट स्टेटमेंट, क्योंकि सेट लाइन साइज सेट पेज साइज सीक्यू प्लस कमांड है। हमने उसको ब्राउजर में चला के देखा था, नहीं चलाया। अच्छा जी, ऑब्जेक्टिव हमारा जो पहला चैप्टर है राइटिंग बेसिक एसक्यूएल सिलेक्ट स्टेटमेंट्स, ठीक है, जिसमें हमने जो पढ़ना है आज वो क्या है, सिलेक्ट स्टेटमेंट की क्या कैपेबिलिटीज हैं, सिलेक्ट स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करना, और डिफरेंस क्या है एसक्यूएल स्टेटमेंट में और ICQ प्लस कमांड्स में क्या फर्क है, ये हमने पढ़ना है। अच्छा, कैपेबिलिटीज ऑफ एसक्यूएल सिलेक्ट स्टेटमेंट, ये आपके सामने क्या आ रहे हैं, ये टेबल नुमा शक्ल से दिखाई हुई है। जो ग्रे हाईलाइटेड है ये कॉलम है। इसको अगर हम सिलेक्ट में कोई कॉलम देखते हैं तो हम उसको क्या बोलेंगे, प्रोजेक्शन। आप कहते हैं कि मुझे 3 कॉलम है तो इसको हम क्या बोलेंगे, प्रोजेक्शन बोलेंगे। अगर कहते हैं मुझे इसमें से कुछ चंद रिकॉर्ड देख रहे हैं, मुझे ऐसे रिकॉर्ड जिनका डिपार्टमेंट नंबर 10 है 20 है, यानी कि अगर आप स्पेसिफिक रिकॉर्ड देखें तो क्या होगा, सिलेक्शन। रिकॉर्ड होगा हाईलाइटेड रिकॉर्ड, ये है कॉलम। कॉलम वाइज देखा जाएगा तो क्या प्रोजेक्शन, और अगर रिकॉर्ड वाइज देखा जाएगा तो क्या कहलाएगा, सिलेक्शन। फिर ज्वाइन क्या होता है, जब आप 2 टेबल को ज्वाइन करते हो, जैसे मैंने बताया था कि एक मास्टर टेबल है, एक चाइल्ड टेबल है। मास्टर टेबल और चाइल्ड टेबल के दरमियान में क्या लिंक है, ज्वाइन है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, ज्वाइन। जो एक सिलेक्ट स्टेटमेंट होती है, क्या होता है, सिलेक्ट के बाद क्या लिखते हैं, आइडेंटिफाई। कि सिलेक्ट के बाद क्या लिखा जाता है कि किस कौन से कॉलम आपने देखने हैं, और फॉर्म में क्या बताते हैं, कौन सा टेबल है। इसका जो सिंटैक्स है, ये इसका सिंटैक्स कहलाता है। कहता है सिलेक्ट में स्टैटिक यूज करने या क्या यूज करने, कॉलम। ये जो बार साइन बता रहा है ना, बार साइन, या स्टैटिक आएगा या ये आएगा, सारा दोनों में से एक हो सकता है। अब इसमें जो स्टैटिक है, या स्टैटिक या ये वाला पोर्शन, अगर इस पोर्शन में देखा जाए तो आप इसमें क्या लिख सकते हैं, कॉलम लिख सकते हैं या कोई एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, कॉलम सिलेक्ट या कोई एक्सप्रेशन। और अगर आप चाहें तो उसका एलियस भी दे सकते हैं। आपको याद हो हमने कॉलम को क्या दिया था, एलियस। जो स्क्वायर ब्रैकेट में इसका मतलब होता है कि ये ऑप्शनल है। कॉलम के बाद एलियस देना कोई जरूरी तो नहीं है ना, ये मेरी मर्जी में दूं या ना दूं, इसलिए यहां पे क्या दिया, ऑप्शनल। कॉमे के बाद इसी तरह कॉलम आगे चलेंगे, ठीक है। या कॉलम आ सकता है, यानी कि सिलेक्ट के बाद स्टैटिक आ सकता है, या स्टैटिक नहीं आए तो क्या आएंगे, कॉलम आएगा। कॉलम या एक्सप्रेशन आ सकता है, और अगर चाहे तो उसका नाम भी दे सकते हैं। दूसरा, जो चीज स्क्वायर ब्रैकेट में होती है वो क्या कहलाता है, ऑप्शनल है, यानी कि ये आपकी मर्जी है, दें अपनी नीड के मुताबिक। इसी तरह डिस्टेंट भी क्या है, ऑप्शनल है, क्योंकि ये क्या है, स्क्वायर ब्रैकेट में है। और ये जो कर्ली ब्रैकेट है, कर्ली ब्रैकेट जो स्टार्ट हो रही है और एंड, इसका मतलब होता है या स्टैटिक आएगा या ये वाला पोर्शन पढ़ा जाएगा, ठीक हो गया। तो इस तरह आपने पढ़ना है। इसमें क्या कर रहा है, सारे कॉलम सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम डिपार्टमेंट, सारे के सारे कॉलम देख रहा है, कोई टेंशन वाली बात तो नहीं है ना इसमें, ठीक है। उसके बाद इसमें क्या देख रहा है, स्पेसिफिक कॉलम्स को देख रहा है, स्पेसिफिक कॉलम्स को देख रहा है अपनी मर्जी ये। अच्छा, इसमें एक और इंटरेस्टिंग बात है कि इसके अंदर जो टेबल यूज हो रहे हैं वो स्कॉट के नहीं हो रहे। मैंने जो आपको एग्जांपल्स करवाई वो मैंने किसकी करवाई, स्कॉट की करवाई। इसके अंदर जो टेबल यूज हो रहे हैं वो यूज हो रहे हैं HR का एक यूजर होता है। जैसे स्कॉट का एक यूजर है, सैंपल यूजर है जिसमें सैंपल टेबल दिए हैं। इसी तरह HR का भी एक सैंपल क्या है, HR का भी एक क्या है, सैंपल यूजर है, ठीक है। इसको आप अगर आपने उससे होना है कनेक्ट, क्या लिखेंगे, HR, और उसका पासवर्ड क्या है, HR। अगर आप चाहें तो यहीं पे दे दें पासवर्ड, या आप नीचे एंटर करें, यहां दे दें पासवर्ड, बात एक ही है। अब वो कह रहे हैं कि इसका जो अकाउंट है वो क्या है, लॉग्ड है। HR अकाउंट तो है लेकिन ये क्या है, लॉग है। बाय डिफॉल्ट 10 जब इंस्टॉल होती है तो उसका पासवर्ड होता है ना HR का, वो लॉग्ड होता है, उसका पासवर्ड भी हमें नहीं पता होता।
تو اب مجھے کیا کرنا پڑے گا, میں کنیکٹ ہوں گا کس کے ساتھ, سسٹم کے ساتھ. سسٹم میں جا کے میں ایچ آر کا پاسورڈ چینج کروں گا. یہ اوریکل کیا ہے, پاسورڈ. جب میں نے انسٹال کی تھی ڈیٹا بیس تو میں نے سسٹم کا, سس کا, سب کا میں نے پاسورڈ کیا دیا تھا, اوریکل دیا تھا. اس لیے میں ایڈمن سے لاگ ان ہو گیا. اب میں دیکھتا ہوں شو یوزر, تو یہ آپ کو نظر آ رہا ہے سسٹم یوزر. ٹھیک ہے, میں یہاں پہ کرتا ہوں آلٹر یوزر ایچ آر آئیڈینٹیفائڈ بائی ایچ آر پاسورڈ. اب ایچ آر یہاں پہ آپ جو مرضی کرتے ہیں, اپنا نام کر دیں, آصم کر دیں, علی کر دیں, رضا کر دیں, جو چیک کر سکتے ہیں. پاسورڈ آئیڈینٹیفائڈ بائی کے بعد جو یوزر نیم ہے وہی میں نے کیا رکھا ہے, ایچ آر پاسورڈ رکھا ہے. اکاؤنٹ ان لاک, یہ ایک اسٹیٹمنٹ میں نے دی. اب آگے جا کے آپ پڑھیں گے, یہ آپ کا لاسٹ چیپٹر ہے یہ جس میں آپ پڑھیں گے. ٹھیک ہے, تو ابھی میں کنیکٹ ہوتا ہوں دوبارہ کے ساتھ, ایچ آر کے ساتھ. ایچ آر کنیکٹڈ, اور اس میں کتنے, یہ والا یوزر ہے. ٹوٹل اس میں دیکھ لو کتنے ٹیبل ہے, سلیکٹ اسٹیرک فرام ٹیب. ٹوٹل اس میں یہ ٹیبل ہے, ڈپارٹمنٹ کا, امپلائیز کا, ریجن کا. اب انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اس پوری بک کے اندر یہ والے ٹیبل یوز ہو رہے ہیں. یعنی کہ جب آپ اسٹیٹمنٹ کو چلائیں گے نا, تو اس کی جو آؤٹ پٹ آئے گی سیم ایسے ہی آئے گی. یعنی کہ میں یہاں چلاتا ہوں, اس کو سلیکٹ کر کے, یہاں پہ کاپی کا آپشن ہی نہیں ہے پی ڈی ایف. جب آپ یہاں سے سلیکٹ کر کے یہاں پیسٹ کریں گے تو کیا کرے گا, وہ ایز اٹ از جو ریکارڈ یہاں پہ آ رہے ہیں وہی ریکارڈ وہاں پہ آئیں گے. یہ پریکٹس کرنے کے لیے آپ اس میں اس کو یوز کر سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا, رائٹنگ کا سلیکٹ اسٹیٹمنٹ. ایسکل اسٹیٹمنٹ کوئی کیس سینسٹیو نہیں ہوتی. اسٹیٹمنٹ کو چھوٹے بڑے الفاظوں میں کبھی اپر میں لکھ رہا ہوتا ہوں, کبھی لوور میں لکھ رہا ہوتا ہوں اسٹیٹمنٹ, تو آؤٹ پٹ میں کوئی فرق نہیں پڑتا. تو اس لیے تو کہہ رہا ہے کہ ایسکل اسٹیٹمنٹ جو ہے آر ناٹ کیس سینسٹیو. ایسکل اسٹیٹمنٹ کو آپ چاہے تو ایک لائن میں لکھ دیں یا ملٹی لائن. جیسے یہ میں نے 2 لائن میں لکھا نا, اگر میں اس کو کیا لکھوں, سلیکٹ اسٹیرک فرام ڈپارٹمنٹ کا ٹیبل ہے اس کا, ڈپارٹمنٹ, یا میں اس کو ملٹی لائن لکھوں, سلیکٹ اسٹیرک فرام ڈپارٹمنٹ. ملٹی لائن کی وجہ سے اسٹیٹمنٹ کی ذرا ریڈیبلٹی ہو جاتی ہے کہ یہ سلیکٹ پورشن ہے, یہ فرام کا پورشن ہے, یہ سلیکٹ کلاس ہے, یہ آپ کی فرام کلاس ہے. ٹھیک ہے, تو کہہ رہا ہے کہ ایسکل اسٹیٹمنٹ کین بی ون اور مور لائنس. اچھا, اس کے جو کی ورڈ ہوتے ہیں ان کو ایبریویٹ نہیں کیا جا سکتا. جیسے آپ یہ نہیں کر سکتے, جیسے ہم سیکو پلس کی کمانڈ کو ایبریویٹ کرتے ہیں, ڈسکرائب کی کمانڈ ہوتی ہے, اس کو آپ کیا کہہ دیتے ہیں, ڈی ایس سی کہہ دیتے ہیں. ایڈٹ کی کمانڈ ہوتی ہے جس کو آپ شارٹی کیا کہہ دیتے ہیں, ای ڈی کہہ دیتے ہیں. تو لیکن سلیکٹ ایبریویٹ نہیں ہو سکتا. آپ یہ جسٹ سیل کہہ دیں, اسٹیرک, یا میں ایسے کر دوں, ایسے پاسبل نہیں ہے. سیل کیا ہے نہیں سمجھتا, وہ سلیکٹ پورا لکھو وہ سمجھے گا. اور ایک بات یہ کہ جب سلیکٹ لکھو گے یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ میں فرام یہاں لکھوں آدھا اور یہاں لکھوں, یہ بھی نہیں ہو سکتا. یہی یہاں کہنا چاہ رہا ہے کہ کی ورڈ کین ناٹ بی ایبریویٹڈ یا اسپلٹ اکراس لائن. جو کلاسز ہوتی ہیں یوزلی پلیس آن سیپریٹ لائن, جو یہ بات کر رہے ہیں کہ سلیکٹ کلاس میں عام طور پہ ایرر لکھا جاتا ہے, فرام کو لیتا ہے. ہر کلاس کو الگ الگ ڈیفائن کیا جاتا ہے تاکہ اسٹیٹمنٹ کو پڑھنا ایزی ہو جاتا ہے کہ یہ سلیکٹ کا پورشن ہے, یہ فرام کا پورشن ہے. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ کلاسز آر یوزلی پلیس آن سیپریٹ لائن. انڈینٹ آر یوزڈ ٹو انہانس ریڈیبلٹی. انڈینٹ کیا ہوتا ہے کہ آپ نے یہ ایک سلیکٹ لکھا ہے, یہ ٹیب اسپیس, یہ دیکھیں 3 پلس کیے, فرام دوبارہ سلیکٹ ٹیب 2 3 ٹیب پریس کیے, پھر میں نے ایمپ نمبر لکھا لوور کیس میں, ای نیم لکھا, جاب لکھا, سیل لکھا, ڈپارٹمنٹ نمبر لکھا. اس کے بعد میں نے اپر جو ریزرو ہے وہ لکھا, لکھے اپر کیس میں. تو یہاں پہ اسپیس بار میں جائے کیا یوز کریں, ٹیب, تاکہ وہ ایگزیکٹلی اس کے نیچے کرسر آئے. تو یہاں پہ میں کیا کہوں گا, ٹی ایم پی. تو اس طرح اگر اسٹیٹمنٹ لکھیں گے تو کیا ہوگی اس کی, ابھی کہہ رہا ہے کہ ٹیبل موجود ہی نہیں ہے اس میں. تو یہ جو ٹیبل اس کا, یہ تو ٹیبل اسپاٹ کا ٹیبل ہے, تو کیا ٹیبل آف لیڈرشپ, کیونکہ ہم کہاں بیٹھے ہیں, ایچ آر. تو اسٹیٹمنٹ کو ایسے لکھا جاتا ہے ملٹی لائن میں, ایک تو کلاسز الگ لائن میں ہو, اور جو ریزرو ورڈ ہے, جو کی ورڈ ہے, جو اس لینگویج کی ایسکل, اس کو اپر کیس میں, جو ٹیبل کے کالم ہے یا جو ٹیبل کا نیم ہے وہ کیا لکھیں آپ, لوور کیس میں لکھیں, اور بیچ میں کیا اسپیسز کا استعمال کریں. اس سے کیا ہوگا کہ انٹینٹ آر یوزڈ ٹو انہانس ریڈیبلٹی, پڑھنا آسان ہو جائے گا. ٹھیک ہے,
کہ کیا لکھا ہوا ہے، ادروائز اگر آپ مکس اپ لکھو گے تو سمجھ نہیں آئے گا. اچھا ہیڈنگس، سیکول پلس جو ہے انوائرمنٹ، اگر میں دوبارہ آتا ہوں کہاں پہ، اسکاٹ میں، سپوز میں کبھی اسکاٹ میں آتا ہوں، کبھی کہاں آتا ہوں، ایچ آر میں آتا ہوں. ٹھیک ہے، سلیکٹ یہ جو کالم آپ کو نظر آ رہے ہیں اس میں دیکھیں جو الائنمنٹ ہے، جو کریکٹر ڈیٹا ہے اس کی الائنمنٹ ہے لیفٹ الائن، ایک سیٹ پہ آ رہے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن جو آپ کا نمبر ہے وہ کیا ہے، رائٹ الائن ہے. ٹھیک ہے، تو جو آپ کا کریکٹر ہے وہ کیا ہے، لیفٹ ہے، اور جو آپ کا نمبر ہے وہ رائٹ ہے. یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ ایس کیو ایل پلس میں کریکٹر اور ڈیٹ کالم ہیڈنگز آپ کیا ہے، لیفٹ جسٹیفائڈ. نمبر کالمز جو آپ کے جو کریکٹر ڈیٹا ہے، چاہے وہ یہ والا ڈیٹا ہے، چاہے وہ ہے کون ڈیٹا، کریکٹر ڈیٹا، جاب ڈیٹا ہو، کریکٹر ڈیٹا ہو یا ڈیٹ ڈیٹا، اس میں ڈیٹ آ رہی ہے تو اس کی الائنمنٹ کیا ہوگی، لیفٹ ہوگی، اور جو نمبر ہوگا اس کی الائنمنٹ کیا ہوگی، رائٹ جسٹیفائڈ. اور ہمیشہ جب بھی آپ دیکھتے ہیں کالم کو ہمیشہ کس میں دکھاتا ہے، اپر کیس میں. یہ پوائنٹ یہاں کہنا چاہ رہا ہے. ٹھیک ہے، اچھا ایک ہوتا ہے انوائرمنٹ، جیسے ایک یہ ایس کیو پلس انوائرمنٹ ہے، اس میں یہ انوائرمنٹ جو ہے جب آپ نے اوریکل انسٹال کی تو یہ والا انوائرمنٹ اپنے آپ انسٹال ہو جاتا ہے. یہ جو انوائرمنٹ ہے اوریکل ایس کیو پلس، جب آپ نے اوریکل ڈیٹابیس 10 انسٹال کی تو یہ انوائرمنٹ اپنے آپ انسٹال ہو گیا. اب ایک اور آپ کے ساتھ ایک اور کمپیوٹر ہے، ایک اور کمپیوٹر ہے، اب اس نے بھی اوریکل کو چلانا ہے تو کیا کرے گا، وہ بھی اوریکل انسٹال کرے گا. ایسے ہی ہے نا. اس کے بعد ایک اور پرسن ہے، اس نے بھی اوریکل چلانا ہے، ایک اور کمپیوٹر ہے تو کیا کرے گا، وہ بھی اوریکل انسٹال کرے گا. تو کیوں ایسا نہ ہو کہ اوریکل ایک جگہ انسٹال کی جائے اور ان کے پاس بھی اوریکل کھل جائے. وہ کیسے، یہ ہمارا ایسے کیا بن جائے، مین سرور کیا بن جائے، مین سرور جہاں ڈیٹا پڑا ہوتا ہے اوریکل، وہ ہمارے ایسے کیا بن جائے، کلائنٹ. کلائنٹ کیا ہوتے ہیں، جو کہ سرور کو ریکویسٹ کرتے ہیں. سرور آپ کا جو کہ سرور روم ٹھنڈی مشین جو آپ کے ایک ٹھنڈے روم میں پڑا ہوتا ہے جہاں پہ اے سی 24 آور آپ کو چل رہا ہوتا ہے، پتہ ہی ہوگا آپ کو. ٹھیک ہے، جو کلائنٹ ہوتے ہیں وہ کلائنٹ جو ہے وہ اس ڈیٹا بیس کو ایکسس کرنا چاہتے ہیں. ایک تو یہ بھی ہے کہ وہ اپنے اپنے انوائرمنٹ میں یہ والا سیکول پلس انسٹال کریں. کیا کریں، سیکول پلس انسٹال، اور اس کے ساتھ کنیکٹ ہو جائیں. لیکن اس میں ان کو کیا کرنا پڑ رہا ہے، اگر آپ کے اس سرور کے 3 کلائنٹس ہیں تو تینوں کلائنٹس کے پاس کون سا ٹول ہونا چاہیے، اوریکل ایس کیو ایل پلس. ڈیٹا بیس پوری انسٹال نہ ہو لیکن ان کے پاس کیا انسٹال ہونا چاہیے، اوریکل ایس کیو ایل پلس ہونا چاہیے، تب جا کے وہ ہم سے وہ کنیکٹ ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. لیکن اوریکل 9i جو ہے یا 10g ہے وہ آپ کو فیسیلیٹیٹ کرتا ہے کہ کلائنٹ اگر آپ کے ہیں اور وہ سرور کو ایکسیس کرنا چاہتے ہیں تو ان کو ہر کلائنٹ پہ سیکول پلس کا ٹول ونڈو والا جو ہوتا ہے وہ انسٹال کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہر مشین پہ اگر آپ فلیش ونڈو انسٹال کرتے ہو تینوں پہ تو ہر مشین پہ انٹرنیٹ ایکسپلور لازمی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، ہوتا ہے نا. تو کچھ ایسا ہو کہ یہ جو سیکول پلس کا جو انوائرمنٹ ہے یہ ان کے انٹرنیٹ ایکسپلور براؤزر میں اوپن ہو جائے. جو ایس کیو ایل پلس کا جو انوائرمنٹ ہے اگر وہ براؤزر میں اوپن ہو جائے، انٹرنیٹ ایکسپلور میں اوپن ہو جائے لائک ویب سائٹ کی طرح، تو ایسے انوائرمنٹ کو کیا بولیں گے، آئی سیکول پلس، انٹرنیٹ سیکول پلس. اس کا فائدہ یہ کیا ہوتا ہے کہ کلائنٹ کے پاس کسی قسم کا کوئی بھی سافٹ ویئر انسٹال کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ان کے پاس ہر ونڈو میں، چاہے ونڈو 2000 ہو، ایکس پی ہو، آپ کا ونڈو 7 ہو یا ونڈو وسٹا ہو، جو مرضی ونڈو ہو، ہر ایک میں براؤزر تو ہوتا ہی ہے. ٹھیک ہے، تو ان کے پاس ایک کیا ہو، ایک یورل، ایک ایڈریس ہو، ایک لائک ویب سائٹ کی طرح ایڈریس ہو، وہ اس پہ ٹائپ کریں اور اس پہ کیا کھل جائے، ایس کیو ایل پلس کھل جائے. تو ایس کیو ایل پلس اگر ایسے کھلے گا تو اس کو ہم کیا بولیں گے، آئی سیکول پلس. اس کو کیسے کھولنا ہے، بڑا سمپل ہے، جہاں پہ آپ کی اوریکل انسٹالڈ ہوئی ہے سی پہ کیا، تو یہ دیکھیں اوریکل کا فولڈر بنا ہوا نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے، اس میں پروڈکٹ کا فولڈر ہے. ٹھیک ہے، اس میں پھر اس کے اندر ایک اور فولڈر ہوگا ڈی بی 1 کا، ڈی بی 1 کا، ڈی بی 1 کے اندر ایک فولڈر ہوگا انسٹالڈ کا. ٹھیک ہے، یہ بات آ رہا ہے، ریکارڈ بھی ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، اچھا اس میں ایک فائل ہے ریڈ می ڈاٹ ٹیکسٹ، اس کے اندر سیکول پلس کو چلانے کا طریقہ کار دیا ہوا ہے. یہ نظر آ رہا ہے یو آر ایل، یہ دیکھیں
HTTP یعنی کہ اگر کسی دوسرے بندے نے چلانا ہے اس کو تو وہ اپنی انٹرنیٹ ایکسپلور پہ کیا لکھے گا؟ یہ لکھے گا. لیکن وہ مشینیں اس کے ساتھ کنیکٹڈ LAN یا WAN ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ میں یہاں پہ آؤں گا براؤزر میں, یعنی کہ میں سمجھ رہا ہوں کہ میں بھی کہاں پہ ایز اے کلائنٹ پہ ہوں. میرا سرور کہیں اور پڑا ہے تو یہ کلائنٹ ہے. تو میں نے کیا دیا کہ میں نے اپنے اس سرور کا نام دیا, اس سرور کا میں نے یہاں پہ کیا دیا, نام دیا, اس کی میں نے پورٹ دی, اور اس کے بعد میں نے کیا دیا, iSQL+. یہ آپ دیکھیں گے تو ایک انٹرفیس کھل جائے گا یہاں پہ. یہ دیکھیں آ گیا. یہ کیا براؤزر میں, یعنی کہ SQL+ جو ہے وہ ایک تو یہ ہے نا, اس میں کھل گیا. تو اس میں جو آپ کی DB کا نام ہم نے کیا رکھا تھا, ORCL, اور پاسورڈ کیا اسکاٹ کا, ٹائگر, لاگ ان. تو یہ اب یہاں پہ آپ کے پاس مل گیا. تو یہاں پہ آپ جو چاہیں اسٹیٹمنٹ لکھیں, سلیکٹ ڈائریکٹ فرام EM, اور کیا لکھیں یہاں پہ ایگزیکیوٹ. ٹھیک ہو گیا. یہاں پہ میں ایک اور اسٹیٹمنٹ لکھتا ہوں, سلیکٹ ڈائریکٹ فرام ڈپارٹمنٹ. ٹھیک ہے. اس کو سیمی کالن سے اینڈ کیا, اب چلایا تو یہ دونوں آپ کی چل جائیں گی. ایک وہ والی چلی, ٹھیک ہے. آگے نیکسٹ پیج بھی ہے, اگلے پیج میں اگلی چل رہی ہے. دیکھیں دونوں اسٹیٹمنٹ ایک ساتھ چل رہی. اچھا اب یہاں پہ کہتا ہے کہ جب ہم iSQL+ میں, تو ان کی جو کالم کی جو ہیڈنگ ہے سب کی کیا ہوتی ہے, سینٹر. ٹھیک ہے. اور ان کا بھی کیا ہوتا ہے, ہیڈنگ کیا ہوتا ہے, اپر کیس. سب کی میں نے یہاں پہ چاہے آپ بول لیں وہ دکھایا اس میں اپر کیس ہے. تو iSQL+ کا فائدہ ہو گیا نا, یعنی کہ کلائنٹ کو کسی قسم کا کوئی سافٹ ویئر انسٹال کرنے کی ضرورت ہے ہی نہیں. جسٹ یہ ایڈریس لکھے گا اور اس کی اوپن ہو جائے گا. ٹھیک ہو گیا. ارتھمیٹک آپریٹرس, آپ اس میں کیا کر سکتے ہیں, سلیکٹ ایمپ نمبر میں نے سب کو بونس دینا ہے 500 کا. ہر سال میں کیا کرتا ہوں, اپنے امپلائیز کو 500 کا دیتا ہوں, بونس دیتا ہوں. ٹھیک ہے. تو میں یہاں لکھتا ہوں سیلری اور لکھتا ہوں 500, اور آگے یہاں میں کوئی بھی ایکسپریشن, اس نے کہا تھا نا سلیکٹ میں ایکسپریشن بھی آ سکتی ہے یا کالم آ سکتا ہے, تو یہ میں نے 500 یعنی ایک ایکسپریشن لکھی ہے. اس کو میں نے ایلیس دے دیا بونس, یعنی کہ یہاں کوئی بھی نمبر لکھا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد کاما, اس کے بعد یہ سیلری اگر یہ بونس آ, تو مجھے کیا کرنا ہے, سیلری میں پلس کرنا ہے کیا, بونس. کتنا, 500. یہاں پہ ایلیس نہیں دیں گے, یہاں پہ جو فگر ہے وہی دیں گے. یہ صرف ڈسپلے کے لیے ہے بونس. ٹھیک ہو گیا. تو یہاں پہ ہم دے دیں گے کہ اس کی جو نیو سیلری بنی, آگے میں نے کیا دے دیا, اس کو ایلیس دے دیا نیو سیلری. بیچ اسپیس آ رہی تھی تو میں نے کیا اندر لگا دیا, انڈرسکور لگا دیا, فرام EMP. تو کیا ہوا کہ ہر امپلائی کو میں نے کیا دیا, بونس 500 کا, اور اس میں ایڈ ہو کے آ گیا بونس. اچھا اگر میں چاہتا ہوں کہ اس امپلائی کی پورے سال کی سیلری کیا بنتی ہے, اس کی ایئرلی سیلری کیا بنتی ہے, تو کیا کروں گا, سیلری ملٹیپلائی بائی 12. اگر ہر ماہ اس کی سیلری 1000 روپے ہے, تو جب وہ 12 سے ضرب کھائے گا تو آپ کا سال کتنا بنے, اس کا 12000 بن جائے گا. تو یہاں میں نے کیا کر دیا 12. تو میں نے یہاں میں نے کہہ دیا ایئرلی سیلری. یہ اس کی پورے سال کی سیلری آ گئی. تو میں اس کے ساتھ کیا کر رہا ہوں کہ اس کے ساتھ میں ارتھمیٹک آپریٹر پلس مائنس یوز کر رہا ہوں. یہ کہنا چاہ رہا ہے, یہاں سے آپ ایڈ کریں, مائنس کریں, سبٹریکٹ کریں, ڈیوائڈ کریں, جو چاہیں کریں اپنی اسٹیٹمنٹ کے لیے, جو چاہیں آپ یوز کریں. جیسے اس نے یہ ایگزامپل دی ہوئی ہے, اس نے کیا کیا, سیلری کے اندر کیا ایڈ کیا, 300 ایڈ کر لیا. اگر آپ ایلیس نہیں دیں گے آگے تو ایز اٹ از, جیسے کالم, جیسے یہ اس کو ایکسپریشن بھی بولتے ہیں. کیا بولتے ہیں, ایکسپریشن. یعنی کہ کالم کے ساتھ پلس 100 ہو گیا تو یہ کیا بن گیا, ایکسپریشن بن گیا. تو اس نے ایز اٹ از ایلیس دکھا دیا. پراپر یہ ہے, اس کو کوئی نہ کوئی نیا نام دیا جائے تاکہ وہ یہاں پہ شو کرے. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد یہ کہنا چاہتا ہے کہ ارتھمیٹک کا ایک رول ہوتا ہے کہ اگر آپ کے ایک ایکسپریشن کے اندر
پلس بھی آ رہا ہے مائنس بھی آ رہا ہے ملٹی پلائی بھی آ رہا ہے تو پہلے پرائرٹی کس کو دیتا ہے؟ ملٹیپلیکیشن کو انٹرین کو. یعنی کہ اگر آپ میں آپ کہتے ہیں 500 پلس 200 ملٹی پلائی بائی 200 تو پہلے کس کو پرائرٹی دے گا؟ پلس کی ملٹی پلائی. تو وہی کہنا چاہ رہا ہے کہ آپریٹر پریسیڈنس کیا